बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया बरतानिया का, और इस मौके पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने सैकड़ों की तादाद में निकल कर पाकिस्तान का जो वहाँ पे एम्बेसी है लंदन में, उसके बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। सैकड़ों पाकिस्तानी इसमें शरीक हुए। अब अगर नवाज़ शरीफ साहब अपना पूरा ज़ोर भी लगा ले और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अपना पूरा ज़ोर लगा ले, तो इस तरह से छोटे से नोटिस के ऊपर 3 से 4 दिन लगाने के बावजूद ये 100 बंदा भी वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन 4 ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुश्किल दिखाई देता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकलेंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन जिस तरह का जुल्म और फस्तायत हो रही है पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गम व गुस्सा एक लेवल से आगे बढ़ता जा रहा है। तो बारिश के बावजूद, मौसम ठीक नहीं था, इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले। वर्किंग डे था, यानी ज़्यादातर लोग अपने कामों पे मौजूद थे, और क्योंकि ये लोग काम करने के लिए जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, लिहाजा इसके बावजूद लोग निकले। नंबर 3, ट्रैफिक का बहुत लोड था, क्योंकि मैं इसी शहर में मौजूद था, वहाँ बरतानिया में, लंदन में। तो मैंने देखा कि दोपहर के वक्त जब ये एहतजाजी मुजाहरा रखा गया, उस वक्त ट्रैफिक का लोड काफ़ी था। और नंबर 4 जो है वो बड़ा शॉर्ट नोटिस था, यानी ये 24 घंटे से भी कम का नोटिस था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी निकले, और उन्होंने निकल कर आर्मी चीफ की जो दौरा था उनके खिलाफ ये एहतजाज किया है। पाकिस्तानियों का ये कहना था कि पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, और वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को उसके लिए ज़िम्मेदार समझते हैं। लिहाजा वो बरतानिया के साथ भी मुतालबात कर रहे थे, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ भी मुजाहरा कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो अपने आइनी किरदार के अंदर वापस जाए। सबसे पहले तो ये एहतजाज हुआ है, इस एहतजाज का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में आया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक और काम किया, जो उन्हें कहा गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने खतूत भेजने हैं पाकिस्तान की जो एम्बेसीज़ हैं या सफारत खाने हैं उनके ज़रिए से, और ये आपने खतूत भेजने हैं GHQ में, और ये खतूत जो है वो भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सफारत खानों को और GHQ को ये खतूत भेजे जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इसका जो है वो पहले अनाउंस किया था, फिर शहजाद अकबर साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की, और फिर वहाँ मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बाकायदा वो खतूत लेकर वो सफारत खाने के बॉक्स के अंदर डाले, और इस उम्मीद पर डाले कि ये अब पाकिस्तान की फ़ौज को या GHQ को पहुँच जाएंगे, और कल को आर्मी चीफ दोबारा ये नहीं कह सकेंगे कि हमें तो ख़त मिला ही नहीं, और अगर मिला तो फिर उन्होंने उसका क्या किया। लेकिन ख़त पहुँचने का सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने वाले दिनों में ये काम करेंगे। ये काम पाकिस्तानियों को क्यों करना चाहिए और इमरान खान साहब ने ये काम करने को क्यों कहा, ये बड़ी सिंपल चीज़ है, इसे आप अपने जहन में रखिए। मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने तीनों खतूत के आखिर में इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पॉलिसीज़ को बदले, और फ़ौज जो है वो अपने आइनी किरदार और कानूनी किरदार के अंदर वापस चली जाए। फ़ौज जो है वो सियासत के अंदर जो मुदाखलत कर रही है ये गंदा काम बंद कर दे, और सियासत करना फ़ौज छोड़ दे, ताकि इनकी खोई हुई जो इज़्ज़त है वो भी बहाल हो जाए पाकिस्तान की फ़ौज की, और अवाम और फ़ौज के बीच में जो खलीज पैदा हो रही है, जो नफ़रत पैदा हो रही है, वो नफ़रत भी ख़त्म हो जाए। अब ये काम बहुत ज़रूरी है। ये काम होगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आएगी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आएगा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होगा, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद होंगी, मैंडेट का एहतराम किया जाएगा, तो तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में पाकिस्तान मईशत का मैदान हो या बाकी मैदान हो, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का है, तो इनसे निपटने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए। जब तक एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहेंगे पाकिस्तानी, तब तक पाकिस्तानी कोई काम नहीं कर सकेंगे। अब यही जो मुतालबा इमरान खान साहब ने किया अपने खतूत में, यही मुतालबा अब अमेरिका से एक मरतबा फिर आया है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथी हैं, जो विल्सन, वो अक्सर ट्वीट्स करते रहते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट की है, और ये ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये ट्वीट उन्होंने ऐसे वक्त में की है जब इमरान खान साहब का भी ये मुतालबा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी एहतजाज कर रहे थे। जो विल्सन ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर, डिफेक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, गो बैक टू द बैरक्स एंड मिलिट्री रूल एंड फ्री इमरान खान। मतलब इसका यह है कि जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के डिफेक्टो फौजी हुक्मरान, बैरकों में वापस जाइए, फौजी हुकूमत ख़त्म करें और इमरान खान को रिहा करें। ये मुतालबा अमेरिका की जानिब से भी आ रहा है, और वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह के मुतालबात हैं जो सामने आ रहे हैं।
اب پاکستان کے اندر اس کا رد عمل تو آنا تھا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ برش پکڑا پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ نے. انہوں نے بڑا والا برش پکڑا، اور برش پکڑنے کے بعد پالش شروع کر دی. انہوں نے کہا جی بڑی عزت ملی ہے آرمی چیف کو برطانیہ میں، گارڈ آف آنر ملا. یہ نارمل چیزیں ہیں، اگر برطانوی آرمی چیف پاکستان میں آئے گا تو اس کو بھی ملے گی گارڈ آف آنر، اور اگر کوئی دوسرے ملک کا بھی آئے گا تو وہاں بھی گارڈ آف آنر ملے گا، اور اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ملے گا. یہ ایک نارمل چیز ہے، لیکن اچھی بات ہے، عزت دینی چاہیے. پاکستان کے آرمی چیف کو بیرون ملک عزت ملنی چاہیے جب وہ کسی پیشہ ورانہ دورے کے اوپر جائیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر جن پاکستانیوں نے آواز بلند کی ہے ان کے خلاف سب سے پہلے جو بیان ریکارڈ کروایا وہ عطا تارڑ نے کروایا. انفارمیشن منسٹر ہے، اور انہوں نے اچھی خاصی بوٹ پالش کی. بوٹ پالش والا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو 3 دھمکیاں دی ہیں وہ دھمکیاں کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی قانون حرکت میں آئے گا. کون سا قانون حرکت میں آئے گا؟ برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پرچہ کروا دیں آپ. برطانیہ میں اوورسیز پاکستانی نکلے، اپنا کام کاج چھوڑ کر آئے، سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے. آپ یہاں پہ مقدمہ درج کروا دیں، ان کو گرفتار کروا لیں. کون سا ایسا قانون ہے جو برطانیہ کے اندر لوگ اپنے آئینی اور قانونی حق کے مطابق، اپنے جمہوری حق کے مطابق ایک احتجاج کریں پرامن طریقے سے، جس میں کسی کو ایک خراش تک نہ آئے، گملہ تک نہ ٹوٹے، اور پاکستان کے اندر قانون کی کارروائی ہو جائے؟ کون سی کارروائی آپ کریں گے؟ کوئی قانونی کارروائی بنتی نہیں ہے. انہی حرکتوں اور انہی گندی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے. بہرحال بوٹ پالش کے لیے بیچاروں کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا. کس قانون کے تحت قانون حرکت میں آئے گا یہ عطا تارڑ نہیں بتا سکے. اب فستائیت ہی ہے نا. پتہ چلا جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے بھائیوں کو اٹھا لیا وہاں سے، ایک شخص کو فیصل آباد سے اٹھا لیا، دوسرے شخص کو کہیں اور سے اٹھا لیا. جو اوورسیز پاکستانی احتجاج کر رہے تھے برطانیہ میں، ان کے رشتہ داروں کو پاکستان میں ہراساں کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ برطانیہ میں ایک اور ڈیٹا کلیکشن کا عمل جاری ہے، اور اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ایکشن ہوگا کہ وہ پاکستانی جو اس وقت باہر موجود ہیں مغربی ممالک میں، ان کے گھر والوں کو جب ہراساں کیا جاتا ہے ان کی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے، تو اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا آنے والے دنوں میں. میں نے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں ہوگا. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں جی قانون حرکت میں آئے گا. تو کون سا قانون، کس بنیاد پہ حرکت میں آئے گا؟ جس ملک میں ہوا وہاں آپ کر کے دیکھ لیں پرچہ، یا کوئی آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. آئین اور قانون کے مطابق ہوا جو بھی ہوا. نمبر 2، دہشت گردوں کو پی ٹی آئی والے پاکستان لے کر آئے، یہ بھی کہہ دیا انہوں نے اس میں. تو یہ فیکٹ میں بار بار ٹھیک کرتا رہتا ہوں کہ دہشت گرد پاکستان میں آئے جون میں، جولائی میں 2022 میں. عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اپریل میں، اپریل کے بالکل شروع میں. اور عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ باقاعدہ اس وقت کے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہہ دیا تھا کہ اس پہ کمیٹی بنے گی، بیٹھ کے ہم بات کریں گے، ہمارے بڑے تحفظات ہیں، ہم مسلح افراد کو پاکستان میں واپس نہیں آنے دیں گے، پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھ جائے گی. مراد سعید نے اس کے بارے میں بڑی لمبی کمپین بھی چلائی تھی، سب کو یاد ہے اس بارے میں. جب جولائی میں، اگست میں ان لوگوں کو لایا جا رہا تھا، اس وقت ملک میں حکومت تھی شہباز شریف کی اور بلاول کی. تو یہ اب جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں دہشت گرد آئے. دہشت گردوں کو آپ لائے تھے اور اپنے دور کے اندر لائے تھے جنہیں عمران خان نے روک کر رکھا ہوا تھا. پھر کہا یہ مٹھی بھر شدت پسند عناصر ہیں جو برطانیہ میں احتجاج کر رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ بندے نکال لیں، آپ کے پاس تو حکومت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے، امبیسی بھی آپ کی اپنی ہے، تو آپ بھی احتجاج کروا لیں. اگر پی ٹی آئی کے 500,000 بندہ آتا ہے تو آپ وہاں 10,000 بندہ اکٹھا کر لیں. اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن آپ سے ہوگا نہیں. اگر یہ مٹھی بھر ہیں تو آپ 5 مٹھیاں لیں، اگر یہ 1 مٹھی ہے تو آپ 5 یا 10 مٹھیاں لیں. آپ کے پاس تو حکومت بھی ہے لیکن لا نہیں پائیں گے. معاملہ پورا پاکستان اور سب جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی اوقات اب کوئی رہ نہیں گئی ہے. ایک اور ناظرین، شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے باجوہ صاحب کے حوالے سے. پہلے وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ باجوہ ایک بار پھر جھوٹا قرار پایا. وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان کی یوکرین جنگ پر پالیسی بالکل درست تھی. آج امریکہ بھی روس کو درست قرار دے رہا ہے. باجوہ نے ملک کے ساتھ غداری کی، اپنے ملک کے وزیر اعظم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے. یہ جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ذرا خبر آپ دیکھیے. یہ اس وقت دنیا کے تمام بڑے اخبارات میں خبر چھپ چکی ہے. یوکرین میں چھپ رہی ہے، یورپ میں چھپ رہی ہے، امریکہ میں چھپ رہی ہے. خبر یہ کہتی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے ہیں
ان کا اور جو یوکرین کے صدر ہیں زیلنسکی، ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہونے والی تھی، اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب سے چند گھنٹے پہلے یہ پریس کانفرنس ہونی تھی، لیکن اچانک سے یہ پریس کانفرنس آخری لمحات میں کینسل کر دی گئی۔ اور یہ پریس کانفرنس کینسل ہونے کی جو وجہ ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ مطالبات کیے ہیں یوکرین سے، وہ مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جو منرلز ہیں، کیونکہ بہت پیسہ خرچ کیا نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سینکڑوں ارب دے دیا آپ کو اس لڑائی میں، اور یہ لڑائی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس شخص کو کیا قرار دیا، پہلے ذرا وہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس لڑائی میں نیوٹرل رہنے کا بڑا کمال فیصلہ کیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب اس لڑائی میں اتر جاتے تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پاکستان کے بھی خلاف ہوتی۔ آج امریکن حکومت ثابت کر رہی ہے کہ وہ پالیسی اس وقت امریکہ کی غلط تھی اور آج ان کی مختلف پالیسی ہے، لہذا اسی لیے شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو مزاحیہ اداکار قرار دے دیا۔ زیلنسکی کا ملک تباہ ہو چکا ہے اور لاکھوں افراد کی موت کا ذمہ دار وہ خود ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یوکرین میں بہت سارے ریئر ارتھ منرلز ہیں، یہ بہت قیمتی منرلز ہوتے ہیں، بڑی قیمتی معدنیات ہوتی ہیں۔ میں ماضی میں معدنیات کے حوالے سے ایک ویلاگ کر چکا ہوں، ان میں تمام تفصیلات میں نے بتائی تھیں۔ آنے والے وقت میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس خطے میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ یعنی بہت سارے معدنیات بلوچستان میں ہیں، بلوچستان میں ایک ٹیتھون بیلٹ آتی ہے، اس میں بہت سارے ٹیتھون بیلٹ ہے یہاں پہ ایک، اس کے اندر بہت سارے منرلز ہیں، گولڈ ہے، کاپر ہے اور بہت سارے منرلز ہیں، یہاں پہ لیتھیم ہے۔ پھر جب آپ جیسے ہی آپ داخل ہو جاتے ہیں، یورینیم ہے، آپ جیسے ہی افغانستان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بے شمار منرلز موجود ہیں، معدنیات، اور سینٹرل ایشیا معدنیات سے بھرا پڑا ہے۔ آپ آذربائیجان جاتے ہیں تو وہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس پائپ لائن ان کی لگاتار جاری ہے بہت دور تک، ترکی تک، اور وہاں سے وہ یورپ کو بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح رشیا کے اندر بھی بہت سارے منرلز ہیں۔ تو یہ جو پورا ریجن ہے یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات یہاں بہت زیادہ ہیں، اور کچھ ایسی معدنیات ہیں جن سے آنے والے وقت میں بڑی کمال قسم کی ایڈوانسڈ بیٹریز بنے گی، جیسے کہ لیتھیم ہے، کچھ اور ہیں۔ یہ جو نئی لیٹسٹ بیٹریز ہیں یہ فیوچر کا فیول ہے۔ ابھی تو آپ پیٹرول استعمال کرتے ہیں، ڈیزل استعمال کرتے ہیں، اب جو نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں وہ بجلی سے چلتی ہیں یا سولر سے چلتی ہیں، دھوپ آتی ہے اس سے چلتی ہیں، جو بجلی ہے اس سے چلتی ہیں، بجلی آپ کہیں سے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب تو ایسی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں جو بہت جلدی چارج ہو جاتی ہیں۔ تو جدید ترین بیٹریاں بنانے کا اس وقت دنیا کے اندر ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ سب سے اچھی بیٹری کون بناتا ہے۔ تو اس میں جو منرلز ہیں جو درکار ہیں اس جدت کے لیے وہ اس ریجن میں بہت سارے ہیں، اور ان میں بلوچستان بھی شامل ہے۔ تو یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے بارے میں امریکہ کو بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں ترجمان، انہوں نے کہا بھی کہ فوری طور پہ یوکرین کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ معدنیات امریکہ کو دینے کے معاہدے کے اوپر دستخط کرے۔ یہ جناب ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے، اور اس وجہ سے شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی، اور اب جو پالیسی اپنائی گئی جنرل باجوہ کی جانب سے وہ پالیسی غلط ہے۔ ناظرین ایک چیز اور ہے، میں کیونکہ ٹی وی چینل کے میکینزم کو جانتا ہوں، آج کل شیر افضل مروت صاحب بہت زیادہ ٹی وی پروگرامز میں شرکت کر رہے ہیں۔ نارملی وہ ان پروگرامز میں جاتے ہیں جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، یا تحریک انصاف کے لوگ انہیں نیگیٹولی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا یا کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہتے ہیں۔ تو مروت صاحب زیادہ تر ان کے پروگراموں میں جا رہے ہیں، اب وہاں جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ اس میں ایک جو بیان ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہے، اور ایک جو بیان ہے وہ بیان پورے کی پوری جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو ایم این ایز کی کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اس کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں جو نثار جٹ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم سب ایم این ایز کافی پی رہے تھے تو شیر افضل مروت نے آ کر کہا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، آپ میری مدد کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ میں نے پرسنلی خود پھر شیر افضل مروت سے کہا کہ مروت صاحب آپ نے پہلی بار پارلیمانی میٹنگ میں آ کر سب ایم این ایز کے سامنے اس طرح مدد مانگی ہے یا بات کی ہے۔ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو چاہتا ہو کہ آپ کو یا کسی کو بھی پارٹی سے اس طرح نکالا جائے، لہٰذا آپ اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کریں، اپیل میں جائیں، اور اگر کوئی مناسب وقت ہوگا تو یقیناً خان صاحب سے ہم بھی ریکویسٹ کریں گے۔ یہ ہوا تھا جی وہاں پہ۔
اب اس کے اوپر جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس آئے, میں لاجز میں پہنچا, میں نے ٹی وی آن کیا تو جو مین لیڈ بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایم این ایس کو میں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا. یعنی وہ گئے شیر افضل مروت اور انہوں نے کہا جی میں نے ایم این ایس کو جا کر کہا کہ مجھے کیوں نکالا, حالانکہ وہاں تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. مروت صاحب نے جھوٹ بولا ٹی وی چینل والوں کو کہ میں نے جا کے ایم این ایس کو کہا کہ مجھے کیوں نکالا, حالانکہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی میری مدد کریں آپ لوگ, میں پھنس گیا ہوں, مجھے نکال دیا گیا پارٹی سے. تو اس پہ پھر مروت صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ مجھے کیوں نکالا, اور اتنی تکلیف ہے تو بہتر ہے کہ وہ مری کا رخ کر لیں, وہاں جائیں اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں, تسبیح پکڑ لیں اور دونوں کہتے رہیں کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ایسی تو بات ہوئی نہیں تھی اور نہ ہماری طرف سے ایسی بات ہوئی تھی جیسی رپورٹ کی گئی شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے یا ان کے وساطت سے میڈیا نے رپورٹ کر دی. ابھی آج کل دیکھیں میں میڈیا کو جانتا ہوں, میڈیا میں ریٹنگ کا بھی ایک پورا میکینزم ہے جس کو پوری طرح سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اب کنٹرول کر لیا ہے. وہ جس چینل کو چاہتے ہیں اس کو ریٹنگز دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو ریٹنگ نہیں دیتے. مہمانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اپنا فارمولا رکھا ہوا ہے کہ جن مہمانوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ زیادہ آئیں اور آ کر اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بیان کریں تو ان مہمانوں کے پروگراموں میں وہ ریٹنگ کو ذرا اٹھا دیتے ہیں جس سے وہ چینل خوش ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ فیصل واڈا صاحب ہیں, حالانکہ کوئی ان کی بات مجھے نہیں لگتا لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو جان بوجھ کے ریٹنگ کا گراف اوپر کیا جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ لوگ پروگراموں کے اندر بلائیں. یہ اب ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر یہی فارمولا شیر افضل مروت صاحب کی طرف بھی جا رہا ہے. بہرحال شیر افضل مروت صاحب نے جو الزام لگایا شہباز گل صاحب کے بعد وہ تاریخی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو نثار جٹ صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو خبر چلی وہ جھوٹی تھی. دوسرا شہباز گل صاحب پہ بڑے الزامات لگائے گئے کہ جناب انہوں نے جنرل فیض کو عمران خان صاحب کے 2 موبائل فون تھما دیے اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے انکوائری کر کے ان کو فارغ کر دیا. تو ایسا نہیں ہوا تھا. عمران خان صاحب کے جو موبائل فون ہیں یہ غائب ہوئے تھے 2022 میں اور مئی میں ہوئے تھے, مئی کے مڈ میں, یعنی 25 مئی کو عمران خان صاحب نے بڑا احتجاج کیا تھا, لیڈ کر کے قافلہ لائے تھے. لیکن یہ جو موبائل غائب ہوئے تھے اس سے پہلے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا عمران خان صاحب کا, جلسہ ہوا تھا. صبح کے وقت جس میدان میں جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ جو وہاں کا ڈی پی او تھا حسن, اس نے دھاوا بول دیا تھا اور بڑی کوشش کی ڈار برادران نے, لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی. پھر وہ سارا کا سارا روڈ بھر گیا, ہر طرف سے عوام آ گئی اور پھر ان کو اپنی فیکٹری کے اندر جلسہ کرنا پڑا. تو وہ جو حمزہ شہباز کی حکومت بنی ہوئی تھی اس وقت, مریم نواز نے شاباش حسن کا ٹویٹ بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس حوالے سے شہباز گل پہ الزام لگایا کہ جنہوں نے جنرل فیض کو دے دیے موبائل تاکہ وہ ڈیٹا نکال لیں. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ذاتی طور پہ, میں نے یہ خود دیکھا ہے. شہباز گل سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں, لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں عمران خان صاحب کے موبائل ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے. اور وہ جب عمران خان صاحب کے پاس موبائل لے کر آتے تھے تو باقاعدہ وہ ان موبائلز کے اندر دیکھ سکتے تھے. ان کو پاس ورڈ بھی پتا تھا کہ عمران خان صاحب کا اتنا اعتماد تھا ان کے اوپر کہ ان کو پاس ورڈ بھی پتا تھا. اب جس آدمی کو عمران خان کے موبائل کا پاس ورڈ پتا ہے, یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ساری دنیا جانتی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, جب چاہیں جہاں چاہیں وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے سارے فون کو کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ٹیلی فونز کو فزیکلی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جو جنرل فیض ہیں وہ اتنے غریب تھے کہ ان کو 2 ٹیلی فون چاہیے تھے؟ ٹیلی فون میں تو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ لاجیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جس آدمی کے پاس پاس ورڈ ہے وہ تو سارا ڈیٹا بھجوا سکتا ہے, تو فون دینے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا جناب ایک اور چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات اور سازشیں اگر پکڑے گئے اس فون کے اندر کوئی, تو اب تک منظر عام پہ لے. نمبر 3, فیض حمید کے پاس اگر وہ فون ہے تو پھر انہیں ابھی تک برآمد کر دیا جائے اور لا کے سامنے رکھا جائے کہ جناب یہ برآمد ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ فون کہاں گئے تھے, کیونکہ وہ فون باقاعدہ چرائے گئے تھے. لیکن مجھے یہ اس وقت بات پتہ چل گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے, میرے سورسز نے مجھے اسی وقت بتا دیا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس پورا اس کا سسٹم تھا ٹیلی فونز کا, تو انہوں نے انہیں فوری طور پہ ضائع کر دیا تھا. یعنی جس نے بھی وہ فون چرائے اس کو ان فونز کے اندر سے 1 ٹکے کی انفارمیشن نہیں ملی. اور ہاں, گل صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے بعد گل صاحب کو فارغ کر دیا گا, تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد بڑے لمبے عرصے تک میں گل صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھتا رہا, بار بار دیکھتا رہا. حتیٰ کہ اگست میں, جب یہ مئی کا واقعہ ہے, اگست میں جب گل صاحب گرفتار ہوئے, یہ 8 یا 9 اگست کی بات ہے, خبریں چل رہی تھیں. گل صاحب جب اگست میں گرفتار ہوئے, ان کے ساتھ بڑا ظلم اور جبر ہوا, تو عمران خان صاحب اسپیشلی شہباز گل کے لیے بہت بڑی تعداد میں کارکنوں کو لے کر نکلے اور انہوں نے اسلام آباد میں بڑا تگڑا احتجاج کیا.
اور اتنا زبردست احتجاج کیا عمران خان صاحب نے شہباز گل کے لیے کہ وہ کسی اور کے لیے عمران خان صاحب نے ایسے احتجاج نہیں کیا اپنی پارٹی میں. کوئی بندہ پکڑا گیا ہو تو عمران خان صاحب نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا ہو, نہیں, یہ شہباز گل کے لیے اسپیشلی عمران خان صاحب نے احتجاج کیا تھا بڑے پیمانے پر. اور وہ جو احتجاج کیا تھا اس احتجاج کی وجہ سے عمران خان صاحب پہ مقدمہ بھی درج ہو گیا تھا. یاد ہے آپ کو جج زیبا صاحبہ کو عمران خان صاحب نے ایک جملہ بول دیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ مقدمہ بھی درج کر دیا تھا اور دیگر مقدمات بھی درج کر دیے تھے. تو اگر شہباز گل صاحب پہ عمران خان صاحب خائف ہوتے مئی والے واقعے پہ تو اگست میں ان کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر کیوں باہر آتے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن مروت صاحب کے بارے میں ایک چیز کلیئر ہو رہی ہے اب کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کو خاموش رہنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب انہیں واپس لے لیں, لیکن وہ لگاتار جو چیزیں بول رہے ہیں ان کا فائدہ ان چیزوں کا عمران خان صاحب کو نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے. جنید اکبر صاحب نے اور یاسمین راشد صاحبہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر خط لکھا ہے. یہ بار بار خط لکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. چیف جسٹس آف پاکستان ایسا لگتا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, جیسے قاضی فائد عیسیٰ صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آخری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کل بھی نہیں ملوایا گیا عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں سے, حتیٰ کہ کوشش کی گئی کہ ملاقات کروائی جائے. لوگ وہاں پہ پہنچے, پارٹی کے رہنما وہاں پہ پہنچے, لیکن ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں اور یہ سلسلہ بڑے لمبے عرصے سے جاری ہے. اور اب اس کے اندر شدت آ گئی ہے. پنجاب میں مقدمات درج ہو رہے ہیں, بندے گرفتار کیے جا رہے ہیں. پنجاب کی بات آ گئی تو ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. زعیم لغاری صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور مقدمہ کیا گیا تھا, مقدمہ نہیں کیا گیا تھا, ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی تھی مریم نواز کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. صحافی زعیم لغاری کو اس لیے اغوا کیا گیا کہ انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ لاہور میں جو سبز رنگ کی سڑک بنائی ہے نا, یہ ڈرامہ کیا گیا ہے, یہ کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر. پہلی بارش ہوئی ہے اور پورا سبز رنگ جو ہے وہ دھل گیا ہے, نیچے سے اصلی سڑک نکل آئی ایک بارش کے اندر. تو زعیم لغاری سے تو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کی ایجنسیوں کو, اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے. اور مریم نواز کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بندے کو اٹھا کے ایک ہفتہ غائب رکھا, اور وہ سڑک پہلی بارش کے اندر, یعنی اتنی بارش میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں خواجہ سراؤں کا میک اپ نہیں دھلتا اتنی بارش میں جتنی بارش کے اندر لاہور کی وہ سڑک دھل کر سبز سے واپس کالی ہو گئی. اندازہ کیجیے آپ. اب کون معافی مانگے گا زعیم لغاری سے؟ سوچیے اس کے بارے میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.